बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स की जो एक नई रैंकिंग आई है उसका जिक्र करेंगे। और ये रैंकिंग है द वर्ल्ड्स 10 मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़, दुनिया के 10 ख़तरनाक तरीन ममालिक। और इन ममालिक में इसने ग्लोबल पीस इंडेक्स ने शामिल किया है नॉर्थ कोरिया को, पाकिस्तान को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को, सूडान को, सोमालिया को, इराक, साउथ सूडान, अफ़गानिस्तान और सीरिया यानी कि शाम। और इन 10 ममालिक में पाकिस्तान का नाम जो है वो इसलिए हैरान कुन नज़र आता है कि कहा तो ये जाता है, हुकूमत भी यही कहती है और फिगर्स भी यही बता रही हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात कम हो रहे हैं और पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसने पाकिस्तान को दुनिया के 10 ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल कर दिया। और इस मुल्क में दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाला एक भारतीय जासूस और भारतीय दहशत गर्द कुलभूषण यादव जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहाँ पे वो एक मजलूम शख्स बन के सामने आया। और उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एक जज मिस्टर भंडारी जो हैं उन्होंने अपनी जजमेंट में ये कहा है कि जो कुलभूषण यादव है इसके इंसानी हकूक़ की बहुत खिलाफवर्जी हो गई है। तो आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम इस मौजू पे बात करेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो कुलभूषण यादव का मामला है उसको भारत की तरफ से इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी का मामला बनाया गया है। तो क्या पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकता है? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के साथ जो पाकिस्तान के आबी तनाज़ात का मसला है ये मसला जा सकता है? आफिया सिद्दीकी का मामला वहाँ पे जा सकता है? क्या आफिया सिद्दीकी का मामला इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी का मामला नहीं है? और इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर माहिर कानून जनाब एस.एम. ज़फ़र साहब जो लाहौर में मौजूद है हमारे साथ, और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुसद्दिक़ मलिक साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी, जनाब नईमुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और जनरल अमजद शुएब साहब जो कि दफ़ाई तज़ियाकार हैं। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एस.एम. ज़फ़र साहब से। अस्सलाम वालेकुम एस.एम. ज़फ़र साहब। वालेकुम अस्सलाम। एस.एम. ज़फ़र साहब, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो थोड़ा सा रिलीफ दिया है कुलभूषण यादव के मामले पे, उसकी फांसी को रोका है, लेकिन उसमें जो एक इंडियन जज हैं मिस्टर भंडारी, उनकी जो जजमेंट है उसमें कहा गया कि कुलभूषण यादव के इंसानी हकूक़ की बड़ी वायलेशन हुई है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल लॉ को समझते हैं और आपका कानून का बहुत तजर्बा है, क्या पाकिस्तान मसला कश्मीर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकता है? अगर तो कश्मीरियों को हम पाकिस्तान के शहरी करार दे सकते, जो कि अभी तक नहीं करार दिए गए, तो हम ले जा सकते थे। लेकिन चूंकि वो अभी हमारे शहरी नहीं है, मुतनाज़ा इलाका है और अभी एक लिहाज से नॉन स्टेट है जी, तो उनका मामला हम सब वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं लेकर जा सकते। लेकिन हम इसे जेनीवा में लेकर जा सकते हैं जहाँ ह्यूमन राइट कमीशन मौजूद है। अच्छा, तो इसमें आप जो हमारा आइन का आर्टिकल 257 है, क्या उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं निकलती? और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं उसमें क्या, अगर ये उसके मुताबिक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो किसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी के जो लोग हैं वो आलमी अदालत इंसाफ में नहीं जा सकते? वो वहाँ से खुद अगर कोई बात उठाना चाहें तब भी वो, चूँकि स्टेट नहीं है, दे आर नॉट ए स्टेट, अच्छा, रियासत नहीं बनी अभी वो, तो जब तक रियासत की जानिब से कोई दरख्वास्त ना आए उस वक्त तक वो नहीं जा सकेंगे। किसी रियासत के शहरी होना ज़रूरी है। अच्छा जी, जनरल अमजद शुएब साहब एक बड़ा एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है एस.एम. ज़फ़र साहब ने, तो टेक्निकल प्रॉब्लम है जी, ये देखें बात ये है, जुरिस्डिक्शनल प्रॉब्लम है दरअसल। जो आईसीजे है ये बुनियादी तौर पे दो रियासतों के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनको हल करने के लिए और इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए बनाया गया है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन पे आपके डिस्प्यूट्स बन जाते हैं। तो जब लफ्ज़ रियासतों का इस्तेमाल हो गया कि दो रियासतों के दरमियान करेंगे तो फिर इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि वो रियासत होनी चाहिए। अब कश्मीर रियासत तो नहीं है, हमारी रियासत नहीं है, लेकिन कोई रास्ता तो होगा कि इतना जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ पे हो रही है उनके इंसानी हकूक़ जो हैं उसके बारे में कोई फ़ैसला किया जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है जिनेवा में जाने का, जिनेवा एक कमीशन है और वो जब कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी टीम भेजना चाहते हैं
تو انڈیا اس پہ اتفاق نہیں کرتا، لہٰذا وہ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہ اس کا معاملہ وہیں رک جاتا ہے۔ اب انصاف دلانے کے لیے یونائٹڈ نیشن میں جانا میرا خیال ہے شاید پاسبل ہو، اس وجہ سے کہ یونائٹڈ نیشن میں آلریڈی ڈسپیوٹ موجود ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کے ریزالو نہ کرنے کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ آزادی مانگ رہے ہیں ان کا حشر کر دیا گیا، ان کو اس طرح بربریت ان کے اوپر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انسانی حقوق جو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ پامال ہو رہے ہیں۔ پھر یونائٹڈ نیشن اگر کوئی کمیشن بھیجے یا وہاں پہ وہ قرارداد پاس کریں کہ وہاں جا کے اس کا وہاں جا کے حالات دیکھے جائیں اور اس کے بعد رپورٹ دی جائے یونائٹڈ نیشن کو، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رستہ موجود ہو۔ اس کے قانونی پہلو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایس ایم ظفر صاحب بتا دیں۔ اچھا نعیم الحق صاحب، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کلبھوشن یادو کا معاملہ اگر جے میں چلا گیا تو کشمیر کا مسئلہ بھی لے جایا جائے، لیکن ایس ایم ظفر صاحب نے ایک بڑی ہی ٹیکنیکل مجبوری بتائی ہے۔ یہ بات صحیح ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کیونکہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کا ایک باقاعدہ ریزولوشن موجود ہے جس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا، اسی کی وجہ سے یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ 50 سال سے 60 بلکہ 70 سال سے چلا آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اس لیے جواز تو بننا چاہیے کہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک کیس بنا سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ایک ریزولوشن کی تعمیل نہ ہونے کی وجہ سے یہ بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، کشمیری عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ 6-7 لاکھ ہندوستانی افواج موجود ہیں اور اس کی کوئی سنائی نہیں ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یا جیسے کہ ظفر صاحب کہہ رہے تھے ہیومن رائٹس کمیشن جو جنیوا میں ہے، مگر وہاں پہ یہ جو ٹیکنیکل سوال ہوتے ہیں ہاں اس میں گئے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کہ مگر پھر جواز تو بننا چاہیے آئی سی جے کا جی جانے کا۔ مصدق ملک صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے قانون جو بین الاقوامی قوانین جو ہیں وہ تو قوانین ہیں، ان کی پابندی تو ہمیں ہر صورت میں کرنی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے جو جذباتی رخ ہوتا ہے اور جو سیاسی رخ ہے وہ تو سر آنکھوں پہ اور بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کشمیر کا معاملہ تو ہمارے دل کے اندر دھڑکتا ہے، تو اس کے ساتھ جو جذباتیت ہے، جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، مگر جب آپ عدالت کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں قانونی تقاضے تمام پورے کرنے پڑتے ہیں، اور جیسے کہ ایس ایم ظفر صاحب نے کہا کہ جو قانونی نقطہ نہیں اٹھایا جا سکتا کیونکہ قانون مجوزہ قانون جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جیسے ہم کر رہے ہیں، جیسے ابھی ہم نے وہ تمام OIC کے جو سفراء ہیں ان کو بلایا، ان کے ہاتھ میں مراسلے تھمائے، ان کو ریپریزنٹیشنز دیں، یا جس طرح ہم نے سیکیورٹی کونسل کے اندر جا کے تمام ان کے جو سفیر ہیں ان کو ریپریزنٹیشنز دیں اور ڈوسیز دیے، جس طرح سیکرٹری جنرل کو ہم نے وہاں پہ اپنے مراسلہ ان کے ہاتھ پکڑایا اور ان سے گفتگو کی، اور جس طرح ہم نے تمام پورے دنیا کے جو ہمارے سفیر ہیں ہر ایک کو مراسلہ دیا کہ اپنے اپنے ملک کے اندر وہ ریپریزنٹیشن کرے اور کشمیر کا ایشو اٹھائے۔ اس سے بھی زیادہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کرتے رہیں گے، لیکن جہاں تک لیگل پروویژنز ہیں وہ تو جو یونائٹڈ نیشنز کر پائے گی وہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز میں کرنا ہوگا، جو عدالتیں کر سکتی ہیں وہ ہمیں عدالت میں کرنا ہوگا، اور جو کشمیری عوام کے لیے اور بھائیوں کے لیے اور ان کی جو شہادتیں ہیں ان کے حق میں آواز جو اٹھانی ہے وہ تو پاکستان کے عوام ہمیشہ سے اٹھاتے ہیں، ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے۔ اچھا ایس ایم ظفر صاحب کے پاس دوبارہ واپس چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا آپ کو ایک رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو کلبھوشن یادو کا معاملہ ہے اس پہ جو پاکستان کی نئی نسل ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی کیا سوچ ہے، ان کو کتنا پتہ ہے اس معاملے پہ، ان کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کلبھوشن کون ہے؟ آئی ڈونٹ نو، نو، کلبھوشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ عالمی عدالت انصاف نے کوئی فیصلہ دیا اس کے بارے میں، وہ کیا فیصلہ؟ اس کے بارے میں تو نہیں پتا مجھے، نہیں پتا، نہیں جانتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کو وہاں پہ لے کے نہیں جانا چاہیے تھا، جیسے کہ بھارت کسی بھی ایشو کو وہاں پہ لے کے نہیں جاتا۔ پاکستان کی جگہ صحیح بھی ہوگی کہ ہم نے ایک اتنا بڑا جاسوس پکڑا جو کہ حاضر سروس تھا۔ پاکستان بھی اس میں راضی تھا تو تبھی وہاں پہ کیس گیا نا۔ نہیں، اس کے بارے میں مجھے نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی حکومت مطلب کہ اپنے سٹینڈ پہ ہی رہے گی۔ پاکستان کو فریق نہیں بننا چاہیے تھا اس کے اوپر، ایکشن لے تاکہ نیکسٹ ٹائم ایگزامپل بن جائے کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر ایسی کوئی بھی حرکت نہ کر سکے۔ کلبھوشن کیا ہوتا ہے؟ سوری مجھے نہیں پتا۔ اگر اس کو چھوڑا جائے گا تو کل کو افغانستان کے راستے سے، اپنا سرحد کے راستے سے، وہ اپنا کیا نام ہے ایران کے راستے سے کل آگے ادھر کاروائیاں کریں گے لوگ۔ کلبھوشن کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں جانتا ہی نہیں ہوں کچھ بھی، کیا بتاؤں آپ اس کے بارے میں۔ اب اس کو بخشا جائے گا تو یہ پھر بھی ہمارے اوپر اٹیک کرتے رہیں گے، ہماری معصوموں کی جانیں جاتی رہیں گی۔ ایسی کورٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو آج تک ہمیں انصاف نہیں دے سکی، وہی کورٹ کشمیر کے معاملے پہ خاموش ہے۔
اچھا، جو کشمیر کا معاملہ ایک اسٹوڈنٹ نے اٹھایا اس کا تو جواب دے دیا ایس ایم ظفر صاحب نے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہی نہیں کلبھوشن یادو کا معاملہ کیا ہے. جن کو پتہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کو لے جانا ہی نہیں چاہیے تھا. تو ایس ایم ظفر صاحب، یہ جو معاملہ پاکستان گیا، بھارت لے کے گیا، پاکستان نے وہاں پہ اپنا کیس کنٹیسٹ کیا، اگر پاکستان وہاں پہ اس معاملے پہ بھارت کے سامنے کھڑا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ دیکھیے، پاکستان کا جانا درست تھا جی، کیونکہ جب تک پاکستان ایک ایکسیپشن کے متعلق جا کے نہ بتائے کہ یہ درخواست جو آپ کے پاس آئی ہے، جس پر آپ نے ہمیں نوٹس دیا ہے، وہ قابل سماعت آپ کی عدالت میں نہیں ہے، آپ کو اختیارات نہیں ہیں، تو ایکس پارٹی فیصلے ہو سکتے ہیں جی، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا. جی، ہمارا جانا درست تھا، اور چونکہ ہمارا موقف مضبوط ہے، مجھے افسوس ہے کہ موقف مضبوط ہونے کے باوجود یہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہے. اس کی وجہ میں بعد میں بیان کر دوں گا آپ کو کہ کیوں یہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف اس طرح نہیں ہے کہ قطعی اور آخری فیصلہ ہو گیا ہو. یہ ایک پروویژنل فیصلہ ہے، اور یہ پروویژنل ایک درخواست تھی جو پروویژنل لحاظ سے کہ ہمیں عارضی طور پر کوئی رعایت دی جائے. ابھی فیصلہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے یہ کہنا بہت سارا، میں نے بات تو سنی ہیں، بہت سارے ابہام اٹھائے گئے ہیں اس کے متعلق، اور خاص طور سے معلوم ہوتا ہے حمید بھی صاحب، سیاست بہت آ گئی ہے. آپ دیکھیں، ایک سوال یہ اٹھایا گیا کہ پاکستان نے وہاں ایڈ ہاک جج کیوں نہیں مقرر کیا، جی، جبکہ بھارت کا ایک جج وہاں موجود تھا. لیکن میں آپ سے بتاؤں، وہ بھارت کا جج جو ششناک کمار صاحب موجود تھے، وہ 2012 میں الیکٹ ہوئے تھے جج. ٹھیک ہے. اور وہ ان 19 ججز میں ایک شامل تھے جو عالم جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جس پر تشکیل دی گئی تھی. یہ جب پروویژن ہوتی ہے کہ آپ عارضی دیں، تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایڈ ہاک جج مقرر کیے جائیں. اور جو پرماننٹ جج ہوتے ہیں وہ کسی ایک ملک کے نمائندے نہیں گنے جاتے، لیکن ایڈ ہاک جج اس ملک کا نمائندہ اور اس ملک کا موقف پیش کرنے کا اور اس کو سمجھنے کا حقدار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو نہ انڈیا نے ایڈ ہاک جج مقرر کیا، نہ پاکستان نے کیا. تو اس تنقید پر بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا کچھ ہمیں ابھی گفتگو جو سن رہا تھا، آپ کا سوال تو کم ہے، جی، گفتگو سن رہا تھا جی، کہ کشمیر کے معاملے میں ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، انصاف تو لینا ہے. جی، ہمارے ایک صاحب نے بھی آپ کے سامنے فرمایا کہ ہم یونائٹڈ نیشن میں جائیں. جی، یونائٹڈ نیشن لابی کی جگہ ہے. جی، یونائٹڈ نیشن کی جو جنرل کونسل ہے، وہاں آپ کی لابی اگر مضبوط ہو تو ضرور جائیے، اور بالکل جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کی لابی وہاں مضبوط نہیں ہے اور یہ سمجھے کہ صرف ضمیر کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو میں جوش سے بات نہیں کرنا چاہتا، ہوش سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے. اچھا. ہم وہاں پہ تبھی جائیں جب ہمیں معلوم ہو کہ ہاں اتنے لوگ آ جائیں گے کہ وہ کوئی ریزولوشن ہمارے حق میں پاس کریں گے. آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے متعلق بھی کتنے ریزولوشن ہوئے، لیکن وہ آگے سیکورٹی کونسل تک نہیں لے جا سکے. جو آپ کی جنرل اسمبلی ہے، اس کے نہ دانت ہوتے ہیں نہ ان کے پنجے ہوتے ہیں، وہ صرف قرارداد ہوتی ہے. ساری طاقت تو سیکورٹی کونسل کے پاس ہے، اور سیکورٹی کونسل میں ماشاء اللہ سوویت رشیا بھی موجود ہے اور بہت سارے اور ممالک بھی موجود ہیں. تو ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں کامیاب بھی ہوں گے یا نہیں. لیکن یہ کہ آواز اٹھانی ضروری ہے، اور اگر آواز اٹھانی ہے تو OIC کو اٹھانی چاہیے. اچھا. اگر آواز اٹھانی ہے تو پاکستان کوشش کرے کہ وہ OIC کو مجبور کرے کہ وہاں جنرل اسمبلی میں جائے. اچھا ایس ایم ظفر صاحب، کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائے. ایس ایم ظفر صاحب، یہ جو ہم اپنے آپ خود اپنے ساتھی چلنے کو تیار نہیں ہیں، تو باہر کے لوگ ہمارا کیا ساتھ دیں گے؟ اچھا، آپ نے وجہ فرمایا کہ OIC میں بھی آواز اٹھانی چاہیے، لیکن یہ جو ایک نئی عرب نیٹو بنی ہے جس میں ٹرمپ صاحب جو ہیں جنہوں نے اس کا افتتاح کیا ہے سعودی عرب میں جا کے، اور پاکستان جو ہے اس ملٹری کولیشن کا سربراہ بھی ہے، تو کیا وہ عرب نیٹو بھی کچھ کشمیر کے مسئلے پہ کوئی آواز اٹھا سکتی ہے؟
OIC تو میرا خیال ہے ریکگنائز ہے یونائٹڈ نیشن میں. ابھی یہ جو نیٹو فورس یا جس کو آپ کہہ رہے کہ عرب فورس، یہ ابھی ریکگنائز نہیں ہوئی جی، تو شاید یہ لوگ نہ جا سکیں. مجھے یقین اب اندازہ نہیں ہے یہ شاید جا سکے یا نہ جا سکے، لیکن OIC کا پورا یقین ہے مجھے کہ وہ جا سکتے. ٹھیک ہے جی. امجد شعیب صاحب، آپ نے ایس ایم ظفر صاحب کی جو ہوش کی باتیں سنی ہیں. نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو ایک چیز آپ سے پہلے بھی باہر بھی اور اب بھی یہاں پہ میں نے کہی، ان اداروں میں جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہے جیسے، اور پھر آگے آپ دیکھ لیجئے کہ ورلڈ بینک، اس کے سامنے آپ اپنا آربیٹریشن کا رونا رو رہے ہیں، وہ نہیں کرنے کے لیے تیار. یہ ادارے بنیادی طور پہ ان میں لابنگ، ان میں اثر رسوخ بہت استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے بہت سارے وکیل جو ان میں پیش ہوئے ہیں خاص طور پہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ اتنا ریزسٹنس ہوتا ہے، خاص طور پہ جب انڈینز کے خلاف یا امریکنز کے خلاف وہ کوئی آربیٹریشن کا کیس لے کے جاتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ وہ انصاف ملنے کی توقع نہیں ہوتی عام آدمی کو اگر اس کا اثر رسوخ اتنا نہیں ہے یا اس کو سپر پاورز کی بیکنگ نہیں. میں کلبھوشن کے معاملے میں پوچھتا ہوں، آپ نے ابھی جو یونیورسٹی کا دکھایا، یہ آپ کے اپنے ملک میں یہ حال ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا، تو باہر کی دنیا کو کیا پتا ہوگا؟ آپ کیسے اثر اپنا ایکسرسائز کریں گے؟ دنیا کو بتانا ہمارا کام تھا کہ اس نے کیا کیا تباہی یہاں پہ مچائی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو لابنگ کی بات کر رہے تھے ایس ایم ظفر صاحب، وہ بڑی اہم ہے کہ آپ دنیا کو پہلے قائل کریں. میں ہندوستان کی لابنگ کو داد دیتا ہوں کہ 70,000 لوگ پاکستان میں مرے، اس کے باوجود وہ دنیا پوری کو باور کرانے میں کامیاب ہوئے کہ پاکستان ٹیررزم کرواتا ہے. یعنی یہاں ٹیررزم کے واقعات کے اوپر آپ کو دنیا کا خطرناک ترین ملکوں میں 10 میں ڈکلیئر کیا جاتا ہے، دوسری طرف آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ٹیررسٹ ہیں. کامیابی ڈپلومیسی کی یہ ہے، لابنگ یہ ہے. حالانکہ مسلمانوں کی پبلکلی لنچنگ صرف انڈیا میں ہوتی ہے. انڈیا میں تو جو تباہی ہے سو ہے، لیکن یہ تو واضح ہے کہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہوا ہے اور ہم اس کے لنکس دنیا کو بتاتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ایفیکٹو لابنگ نہیں کی ہوئی، ہم نے دنیا کو اس طرح سینسٹائز نہیں کیا، ہم نے دنیا کے سامنے اس کی پوری کرتوتیں نہیں رکھی، آج باہر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور بڑا خاموشی سے آپ کو کہہ دیا گیا کہ جی آپ خطرناک ترین ملک ہیں، 10 ملکوں میں آپ آتے ہیں، اس وجہ سے کہ بھی آپ کے اپنے اندر کوئی اور ٹیررزم کروا رہا ہے، اور ہم مر کے 70,000 آدمیوں کا خون دینے کے بعد ہم ہی ٹیررسٹ کہلائے. اس سے بڑی اور کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرے کی ڈپلومیٹک کامیابی ہے. جی ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. نعیم الحق صاحب، ایس ایم ظفر صاحب نے ایک بات کہی ہے بڑی قابل غور ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کلبھوشن جادو کا معاملہ ہے، اس میں بھی سیاست بہت آ گئی ہے. اس کی وجہ سے لوگ ہوش کی بجائے جوش سے بات کرتے ہیں. دیکھیں، کلبھوشن کے معاملے کو جو اس وقت ایک اہمیت دی جا رہی ہے وہ ایک عارضی اہمیت ہے. آئندہ چند مہینوں میں یا چند سالوں میں کلبھوشن کو یا تو پھانسی دے دی جائے گی یا اس کو بدل دیا جائے گا عمر قید میں. اصلی مسئلہ جو ہے پاکستان ہندوستان کے درمیان، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگر ہم فیکٹس دیکھیں تو پاکستان میں آج تک کسی بھی انڈین جاسوس یا دہشت گرد کو سزا نہیں دی گئی. یعنی کہ وہ جیل میں رہا لیکن اس کی سزا پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید میں بدل دی جائے یا اس کو پھانسی نہ دی جائے، یہ جیل ہی میں 20-25 سال گزار دے. مگر اصلی مسئلہ جو ہے یہ کلبھوشن کا نہیں ہے. کلبھوشن تو ایک شخص ہے نا جو جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا. ہندوستان کے بے شمار را ایجنٹس افغانستان میں میں تو کہتا ہوں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے. مگر اصلی مسئلہ ہے کشمیر کا. جی، اور میں ایس ایم ظفر صاحب یا اپنے بھائیوں کے اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل اقوام متحدہ میں موجود ہے. میرے خیال میں اقوام متحدہ سے کسی قسم کی ایس ایم ظفر صاحب نے کہا کہ وہاں پہ تو آپ کو جانا نہیں چاہیے، آپ OIC میں جائیں. OIC میں بھی نہیں. OIC کا تو یہ حال ہے کہ کنگ سلمان ہندوستان جا کر نریندر مودی کو سعودی عرب کا اعلیٰ ترین اعزاز عطا کرتے ہیں، جس نے لیکن وہی اعلیٰ ترین اعزاز راحیل شریف صاحب کے پاس بھی ہے. جی ہے. تو آپ اندازہ معاف کیجئے گا، عرب ممالک میں کشمیر کے لیے کسی قسم کی کوئی ہمدردی کم از کم حکومت کی سطح تک نہیں پائی جاتی. مجھے OIC سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ تو اس فلسطین کے حوالے سے کھڑے نہیں ہوتے جہاں پہ 60-70 سال سے اسرائیل مظالم ڈھا رہا ہے.
ٹھیک ہے جی. انہوں نے اسرائیل کے ساتھ، یہ جو عرب ممالک ہیں اسرائیل کے ساتھ انہوں نے تعلقات استوار کر رکھے ہیں، ایران کے ساتھ دشمنی جو بلا وجہ کی مول لے رہے ہیں. یہ کیا ہے یہ؟ اچھا جی مصدق ملک صاحب، یہ جو ایک بات جنرل امجد شعیب صاحب نے کہی کہ کلبوشن کا معاملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پاکستان میں اٹھایا نہیں گیا اور اسی لیے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. دیکھیں میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر ڈائریکٹلی اس کا جواب دیکھیے. سب سے پہلے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غلط تاثر دیے جا رہے ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں ایس ایم ظفر صاحب کا جنہوں نے چیزوں کی وضاحت کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ 1960s کے اندر جو ہم نے 1960 میں جو ہم نے جنیوا کنونشن سائن کیا تھا وہ بائنڈنگ تھا. جو آپشنل ٹریٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر دو ممالک آپس میں اگری نہ کریں تو اگر آپ اس آپشنل ٹریٹی پہ سائن کریں جس پہ ہم نے سائن کیا ہوا ہے تو وہ بھی انٹرنیشنل کورٹ کے اندر جائے گا. یہ جو مارچ کا ابھی لیٹر گیا ہے جس کو بہت متنازع بنایا گیا ہے، اس میں تو ہم نے اپنے ارد گرد فائر والز لگائی ہیں کہ اگر ہمارے ملک کی انٹرنل سیکیورٹی کا معاملہ ہوگا، اگر دہشت گردی کا معاملہ ہوگا، اگر ہمارا اپنا آئین اور قانون اس پہ لاگو ہوتا ہوگا تو ہم انٹرنیشنل کورٹس کے اندر نہیں جائیں گے. پھر ایک بڑی غلط بات بار بار کی جا رہی ہے کہ 1999 میں ہمارا جہاز گرایا گیا تو بھارت نے تو کہا کہ ہم نہیں جاتے، جو فیکچولی غلط ہے. بھارت کورٹ میں گیا، اس کا موقف سنا گیا، ہم کورٹ میں گئے، بھارت کو بلایا گیا، بھارت آیا، لیکن آخر میں جو فیصلہ ہوا وہ ہمارے حق میں نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا کہ بھارت نے کہہ دیا میں نہیں جاتا ہوں. تو یہ بھی غلط تاثر دیا جا رہا ہے، خط کا بھی غلط تاثر دیا جا رہا ہے. یہی باتیں ہیں جو ایس ایم ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. اب جہاں تک لابی کرنے کا تعلق ہے، ہم انٹرنیشنلی لابی کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ملیہ لودھی صاحبہ جو ہیں انہوں نے پورا ڈوسیئر حوالے کیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر، ایک گھنٹے کی تقریر کی جس میں کلبھوشن صاحب کا ذکر جو ہے وہ برملا کیا اور دہشت گردی کا ذکر کیا. اور آخر میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں ابھی فیصلہ ہمارے خلاف نہیں آیا. ابھی انٹرنیشنل کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی جورسڈکشن ہے. ابھی انٹرنیشنل کورٹ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو کاؤنسلر ایکسس دینا چاہیے. انٹرنیشنل کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ ہمیں یہ بات سننی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہوگا فیصلہ اور ہم یہ فیصلہ جیتیں گے کیونکہ ہمارا یہ قوی یقین ہے کہ ہم حق پہ ہیں. ہم چور تھوڑی ہیں کہ ہم چھپتے پھریں اور انٹرنیشنل ٹریٹیز میں مت جائیں. ایس ایم ظفر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں ابھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی بولیں سر. جی آپ نے اگر سر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ پڑھا ہو، جی، اور مجھے امید ہے کہ سب نے پڑھ لیا ہوگا، جی، میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی یہ عارضی حکم کیوں دیا. جی وہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ وہ بھارت کے حق میں ہیں یا بھارت کے خلاف ہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم نے اپنا کچھ موقف غلط پیش کر دیا. اچھا، اگر ہم کلبھوشن یادیو کو ایک دہشت گرد کے طور پر پیش کرتے جاسوس کہتے ہیں، تو پھر یہ جورسڈکشن وہ اختیار نہ کر سکتے تھے. جی اسپائی کے معاملے میں، جاسوس کے معاملے میں انہوں نے کہا یہ تشریح طلب ہے کہ کیا جاسوس بھی پرزنر آف وار گنا جا سکتا ہے یا نہیں. اچھا، کیونکہ جاسوس عام طور پر جنگوں کے دوران بڑے استعمال ہوتے ہیں. جی اس تشریح کے خاطر انہوں نے یہ کہا کہ اس پر اب ہم نے پوری بحث سننی ہے. جی تو اب تشریح ادھر آئے گی کہ کیا جاسوس بھی پرزنرز آف وار میں گرے جاتے ہیں جنہیں کونسل کی ضرورت ہوتی ہے. کسی نے بھی دہشت گرد کو آج تک کونسلر کنسلٹیشن کی کوئی اجازت نہیں کہیں بھی دی یا مانگی. اچھا، آج امریکہ میں کتنے لوگوں کو پکڑ کے وہاں گوانتانامو بے میں رکھا، کتنوں کو بلگرام میں رکھا، کئی شہری رکھے گئے، لیکن کسی نے بھی جا کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہ آواز اٹھائی نہ اٹھا سکتے تھے. ہم نے شروعات میں کہہ دیا کہ یہ اسپائی تھا، جی، اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی کنفیشن پیش کی گئی. جی اس نے یادیو نے کہا کہ میں ہندوستان کا جاسوس تھا. وہ جاسوس نہیں تھا، وہ اس لحاظ سے جاسوس ضرور تھا کہ کس طریقے سے دہشت گردی کرے. جی وہ دہشت گردی کی معاونت کا جاسوس تھا. تو اسے ہم چاہیے تھا، امید کی جاتی ہے کہ آئندہ وہ اپنے موقف میں یہ تبدیلی بھی لائیں گے کہ وہ جو کچھ جاسوسی کرتا تھا ٹارگٹ کے لیے کرتا تھا. اس نے ریاست کی کوئی جاسوسی نہیں کی. اس نے ہمارے کسی خفیہ معاملات کو کہیں لے جا کر ہندوستان کو نہیں بتائے.
وہ اپنے ان لوگوں کو جن کو دہشت گردی میں وہ استعمال کرتا تھا اس کے لیے معلوم کرتا تھا کہ کہاں پہ کیسے کس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ سوسائڈ کلنگ کی جا سکتی ہے اور نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو ایک لحاظ سے آپ یہ کہیے کہ وہ ایکسیسری ٹو ٹیررزم تھا. تو اس موقف پہ اگر آپ جائیں تو یقینی طور پر آپ بڑے آسانی سے کامیاب ہوتے اور ان کو یہ موقع نہ ملتا کہنے کا کہ ابھی یہ چیز تشریح طلب ہے جس پر ہم پوری بحث سننا چاہتے ہیں. جی اب چونکہ کشمیر کے لیے ہم سب کا دل دھڑکتا ہے اور دکھتا بھی ہے تو میں اس میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں کہ ایک انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس بھی ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کو پتا ہے کہ بوسنیا کے سلسلے میں بھی بنی اور رائیونٹ کے سلسلے میں بھی بنی. جی اس کی بنیاد یہ ہے کہ اگر کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہو جس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کرمنل کورٹ کو آف جسٹس کو تیار کیا جا سکتا ہے. اگر ہم وہ ایویڈنس تلاش کر لیں اور جمع کر لیں اور اس کو باقاعدہ ترتیب سے پھر پیش کریں اس جگہ پہ جہاں پہ اس کی درخواست دی جا سکتی ہے کہ یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی تھی اور کیوں نہیں تھی. لوگوں کی آنکھوں میں پیلٹ موجود سے خراب کی جا رہی ہے, اندھی کی جا رہی ہے, پیلٹ گن سے فائر کیا جاتا ہے. پتہ لگا ہے کہ کچھ سیولین لوگوں کو بھی بھیجا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں پر کشمیر میں تشدد کریں. جی تو یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کمٹ ہو رہی ہے, ریپس بھی ہو رہے ہیں. واٹ ایلس از کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, اس کی جانب توجہ دے تو شاید کچھ راستہ نکل آئے. اور یونائٹڈ نیشن میں بلا شک و شبہ ہمارے مسلم ممالک ہندوستان سے تعلقات کر رہے ہیں, لیکن اس کو آپ امور مملکت سمجھتے ہوئے پھر بھی ان کے پاس جائیے, لابی کیجئے. آپ کے پاس ترکی کی حکومت موجود ہے, آپ کے پاس ابھی سعودی عربیہ میں بھی بہت آپ کا تعلق قائم ہو گیا ہے. راحیل شریف صاحب اگر اس سلسلے میں سعودی عرب سے ذکر کرے کہ اس نیٹو اس عرب فورس کو علیحدہ رکھیے, لیکن آپ لوگ کم از کم OIC میں تو مسلمانوں کی مدد کریں. اور اس صورت میں 24 یا 25 پتہ نہیں کتنے ممبر ہیں مسلمان ممالک کے وہاں پہ, سب پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ آپ OIC کی جانب سے درخواست دیں. لیکن صاحب ان تمام چیزوں کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے, بلا وجہ جا کے دیواروں سے ٹکر مارنے کا کوئی فائدہ نہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا امجد شعیب صاحب, یہ جو احمد صاحب نے بات کی ہے اس سے آپ کیا کہیں گے کہ کلبھوشن یادو کو ایک دہشت گرد کے طور پہ پیش کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ میں نے بھی 2-3 پروگرامز میں یہ بات کی اور میں نے یہ کہا کہ اسپائی جو ہیں وہ پہلے بھی جنگوں میں استعمال ہوتے رہے ہیں اور پکڑے جاتے رہے ہیں. چنانچہ ان کو ہمیشہ اس زمانے میں پرزنر ہی تصور کیا گیا اور وہ جنیوا کنونشن کے تحت ان کو وہ ساری فیسلٹیز مل جاتی ہیں. یہاں پہ یہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ چیز تھی اور اس آدمی نے جو نیٹ ورک چلایا اس کے 350-400 کے قریب لوگ تھے جو مختلف ملک کے مختلف حصوں میں ٹیررزم کروا رہے تھے اور یہ فنڈنگ کرتا تھا, ٹارگٹ دیتا تھا, ان کو اکٹھا کراتا تھا, لنکیج وغیرہ ڈیولپ کرواتا تھا. تو اس کا نام سپائی کے طور پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا, پہلے سے ہی ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تھا ٹیررسٹ اور ٹیررسٹ کے طور پہ اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے تھا. اگر آپ ٹیررسٹ کے طور پہ کہتے تو نہ تو میرا خیال ہے ویانا کنونشن میں بھی یہ بتا سکتے ہیں حسن ظفر صاحب, میرا نہیں خیال کہ ویانا کنونشن میں کوئی اس کے لیے کونسلر ایکسیس کا کوئی ذکر ہے کسی ٹیررسٹ کے لیے, اور نہ ہی اس کا ذکر جنیوا کنونشن میں آتا ہے. سو اس لحاظ سے آپ ٹوٹلی بری ذمہ ہو جاتے کہ جی ان کا اس سے واسطہ نہیں ہے اور آپ اس کیس کو سن نہیں سکتے, ہماری نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. تو وہ ہم نے کیا نہیں. سپائی ایک بہت عام چیز ہے, وہ تو کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے یہ کام کر ہی رہے ہوتے ہیں لوگ. ہر قسم کا آدمی سپائی ہے جو جا کے صرف وہاں پہ کسی جگہ کی تصویر اتار کے آگے دے دیتا ہے, وہ بھی سپائی ہے. اور ان جو اسپیناج کرتے ہیں ان کے لیے کوریج موجود ہے کیونکہ تمام جنگوں میں اسپیناج استعمال ہوئے. مجھے ایک وقفہ لینا جی اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. نعیم الحق صاحب, بہت سے معاملات ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز کے, جو کلبھوشن یادو کا معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ جا سکتے ہیں. اب ایس ایم ظفر صاحب نے کہا کشمیر کا مسئلہ تو ٹیکنیکلی نہیں جا سکتا, کیا عافیہ صدیقی کا معاملہ وہاں جا سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ وہ پاکستانی سٹیزن ہے جی اور ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے. جی جی میں قانونی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت پاکستان کو عافیہ صدیقی کا جو مسئلہ ہے اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کی مثال کبھی نہیں ملتی، اور خاص طور پہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس 3 پاکستانیوں کو قتل کر کے ہماری حکومت نے امریکہ کے حوالے کر دیا، اور وہاں پر ہم عافیہ صدیقی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے. مجھے یہ نہیں پتا کہ بین الاقوامی عدالت میں عافیہ صدیقی کا کیس کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت پاکستان کو امریکی حکومت سے اس واقعے کے متعلق گفتگو کرنی چاہیے، سنجیدہ گفتگو کرنی چاہیے. وہ تو اسامہ بن لادن کے وہ جو ڈاکٹر ہے اس کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، تو ہم اس کے لیے کیوں نہیں پریشر ڈال سکتے عافیہ صدیقی کے لیے؟ ہمیں چاہیے کہ اس کیس کو لے کے آگے بڑھیں، اس کو واپس لے کر آئیں. اس کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس کے ساتھ یقینی طور پر زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مصدق صاحب ایک اور بھی معاملہ ہے. پاکستان نے ابھی دسمبر 2016 میں خط لکھا ہے ورلڈ بینک کو کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کی وائلیشن کر رہا ہے انڈیا، اور جو کشن گنگا پروجیکٹ بنایا گیا ہے جیلم ریور پہ اس کی خلاف ورزی کی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی انڈیا نے، تو اس پہ بھی ایک ثالثی عدالت بنائی جائے. تو ورلڈ بینک نے ابھی تک آپ کو جواب نہیں دیا. کیا یہ معاملہ آپ لے جا سکتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں؟ میں ذرا ایک اگر آپ اجازت دیں تو پرانی بات کو تھوڑا سا بڑھاؤں آگے. دیکھیں بات یہ بڑی اچھی تفریق ہے جاسوس کی اور دہشت گرد کی، اور اس تفریق کو آگے بڑھانا چاہیے، مگر اس کے پس منظر کے اندر وہ پورا مقدمہ ہے جو ہم نے پاکستان میں چلایا، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے ان کو جاسوس کے طور پہ مقدمہ صرف چلایا ہے، صرف دہشت گرد کے طور پہ چلایا ہے، یا جاسوس کے طور پہ بھی ہم نے مقدمہ چلایا ہے. اس میں آپ نے دہشت گرد کے طور پہ چلایا؟ جی ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس کی تفصیلات میرے پاس نہیں ہے کہ اس کے اندر جاسوسی کا ذکر ہے یا نہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہم اپنے آئین اور اپنے قانون کے تحت اس دہشت گرد کو پر مقدمہ چلائیں گے، چلایا ہے، اور اس کو تمام اس کے قانونی حقوق پاکستانی آئین کے تحت دیے ہیں اور دیتے رہیں گے. ان کی جو بھی اپیلز ہیں وہ ابھی باقی ہیں، یہ تمام چیزیں ہم وہاں پر لے کر جائیں گے. ہم کبھی بھی ان کو وہ جو ان کا حق نہیں بنتا وہ نہیں دیں گے، لیکن مفروضے کے طور پہ، صرف مفروضے کے طور پہ اگر آپ مان لیں یہ بات کہ ان کو کاؤنسلر ایکسس مل جاتا ہے تو وہ کیا بچ جائیں گے؟ کیا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس شہادتیں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ دہشت گردوں کے نیٹ ورکس نہیں ہیں جو انہوں نے استعمال کیے پاکستانی بچوں کو مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے؟ کاؤنسلر ایکسس ہو نہ ہو، ہی از گوئنگ ٹو گو ٹو دی گیلوز. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہمارا موقف ہے. دوسری جو انڈس واٹر والی آپ نے بات کی، دیکھیں اس بات کو آگے بڑھانا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے پاکستان کے اندر پانی کا فلو آ رہا ہے، اور یہ ایک ایسی ٹریٹی ہے جو ابھی تک کامیاب رہی ہے. لیکن جب سے یہ کشن گنگا کا معاملہ شروع ہوا ہے تو ہمیں جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ رن آف دا ریور کا سہارا لے کر پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پانی کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا جو مقدمہ ہے وہ تمام انٹرنیشنل فورا، اور یہ تو آپ کو ایس ایم ظفر صاحب بتا سکتے ہیں اس عدالت میں جا سکتا ہے یا نہیں، یا میں قانونی مشاورت کر کے آپ کو بتا دوں گا، لیکن اس کو آگے بڑھانا اب ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. چلیں پھر ایس ایم ظفر صاحب کے پاس چلتے ہیں آخر میں. جی ایس ایم ظفر صاحب، جو کشن گنگا پروجیکٹ ہے، پاکستان کہتا ہے کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن ہے، کیا یہ معاملہ جا سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں؟ اگر کسی ایسے معاملے کے لیے جس میں کوئی یہ اتفاق رائے دو ریاستوں کے درمیان ہو کہ اس کا جھگڑا جو ہے کسی اور ادارے میں یا کسی اور جگہ سالو ہو سکتا ہے، تو وہ پھر یونائٹڈ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کو نہیں سنتی. اچھا جی، ٹھیک ہے. اور چونکہ انڈس واٹر ٹریٹی موجود ہے اور جو موجود رہنی چاہیے، اور اس میں سارے میکینزم موجود ہے کہ کس طریقے سے سالو کرنا ہے، جی، تو ایک ایگریمنٹ جب دو ریاستوں کے درمیان ہو کہ اس سلسلے کو کیسے، اس ایشو کو کیسے سالو کرنا ہے، تو اسے پھر لے کر نہیں جایا جا سکتا. لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک امید افزا بات ضرور بتا دوں جی کہ جو کشمیری اٹھے ہیں، جی، اس کی وجہ یہ تمام مایوسی ہے جس کا ہم بھی ذکر کر رہے ہیں تھوڑا بہت، جی، اور ان کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اب اور ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی طاقت اور اپنی قوت سے، عوامی قوت سے آزادی حاصل کرے. اور مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ ماشاءاللہ وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ نہ 9 مل تیل ہوگا نہ رادا راچے گی. میں کہتا ہوں کہ 8 مل تیل تیار ہو چکا ہے، 9واں بھی ہونے والا ہے، اور یہ رادا بہت جلد راچے گی.
چلیں انشاءاللہ آپ کے منہ میں گھی شکر. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی قوت پر آزاد ہوں گے, اور جب وہ اپنی قوت پر آزاد ہوں گے ہم شرمندہ ہوں گے اور بھارت بکھرا بکھرا تقسیم ہوگا. بہت بہت شکریہ ایسا مظفر صاحب, بہت اچھی آپ نے آخر میں بات کیا. آپ تینوں کا بھی بہت بہت شکریہ. ایسا مظفر صاحب نے جو آخر میں بات کیا اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کشمیری کے لیے ہم آواز اٹھانے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں مزید آواز اٹھانی چاہیے. ایسا مظفر صاحب کا کہنا ہے کہ کشمیریوں نے آخر کار ایک دن آزادی ضرور حاصل کر لینی ہے. ایسا نہ ہو کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو شرمندگی ہو کہ اس نے کشمیریوں کے لیے وہ نہیں کیا جو کہ پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. ایسا مظفر صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو نہیں اٹھا سکتا لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس میں اٹھا سکتا ہے. اس پہ ارباب اختیار کو غور کرنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.